हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कुर्बानी दे दी, मक्के से चले गए। नतीजे में पैगाम रिसालत उन्होंने दुनिया तक पहुंचाया और उनके वजूद की गारंटी रब्बुल आलमीन ने ले ली। फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे। हमारा जिक्र करके तो एक मुद्दत मदीद तक तुम दुनिया में कायम रहोगे, उसके बाद मर जाओगे। मगर हम जो तुम्हारे जाकिर बनेंगे तो ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम, न हमें नींद आती है न हमें ऊँघ आती है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, हम क़य्यूम हैं, दायम हैं, कायम हैं, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। इसलिए जब तुम हमारा जिक्र करके चले जाओगे तो तुम तो मर जाओगे, मगर हम नहीं मरने वाले हैं। हमारे ज़रिए तुम्हारा जिक्र इस दुनिया में मौजूद रहेगा। हम आज यहाँ बैठ के सहाबा का जिक्र कर रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? ये रब्बुल आलमीन करवा रहा है। यहाँ बैठकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस, मैं अलैहिस्सलाम कहना अपने तय जायज़ समझता हूँ, इसलिए किसी के माथे पे बल नहीं आना चाहिए। बकिया जिसको जो कुछ समझना है समझे, वो मुझको मतलब नहीं है उससे। सरकार सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी ने जिस तरह से इस्लाम को पेश किया है, आज हम उन्हीं का तो नाम लेते हैं, उन्हीं का तो झंडा उठाते हैं, कर क्या रहे हैं? इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद ये इस्लाम दुनिया के सामने आया है, मगर ये इस्लाम मिटने वाला नहीं है दोस्तों। अल्लाह ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून कह के इसकी गारंटी हमेशा के लिए ले ली। किसी नबी की शरीयत की गारंटी कुदरत ने तहफ़्फ़ुज़ की नहीं ली है। उम्मतों पे छोड़ा था कुदरत ने, और उम्मतों ने शरीयतों को मलियामेट करके रख दिया। अगर उम्मत मुस्लिमा पे ये शरीयत इस्लामी छोड़ी जाती तो उम्मत मुस्लिमा तो मालूम नहीं कब की खा पी करके बराबर कर गई होती। यहूदियों ने तो कुछ दिन सब्र भी किया था, ये उम्मत तो सब्र भी करने वाली नहीं दिखलाई देती अपने अमल से। इसलिए कि अमल बता रहा कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा की ताबीर हमारे सामने नहीं आ रही। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा इस्लाम कैसा है? हम टनाटन सुन्नी है, नारा लगाने में हमारा कोई जवाब नहीं है। और नमाज का मामला, फजर भी गायब, ज़ोहर भी गायब, असर भी गायब। है कोई जिम्मेदारी? ईमानदारी से बताइए। चंद लोगों को छोड़कर इल्ला माशा अल्लाह आम्मतुल मुस्लिमीन का जो हाल है, मस्जिदें पांचों वक्त खाली हैं या नहीं खाली हैं? मस्जिदों से तिलावतें खाली हैं या नहीं खाली हैं? ज़िक्रुल्लाह से मस्जिदें खाली हैं या नहीं खाली? हाँ, बड़ा भारी इस्लाम पर एहसान मुसलमान करता है जुमा के दिन। ये मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है इस्लाम पर। जुमा के दिन मस्जिद खाली नहीं रह सकती। जुमा के दिन मस्जिद मुकम्मल तौर पे हजरत भर दी गई, और फिर 7 दिन तक मस्जिद को भी जुमा के दिन आपकी आमद का इंतजार रहता है। नहीं, ईमानदारी से बताइए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जुमा के, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ऐसे नहीं चलेगी तुम्हारी मुसलमानी, और ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारा ईमान, और सिर्फ दावेदारी की बुनियाद पर तुम मुकम्मल तौर पे मुसलमान नहीं हो सकते। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं किसी को काफिर नहीं बनाने जा रहा हूँ, ना मेरा ये सेवा है। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि अल्लाह जो कुछ आपसे कह रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमने नारा लगा लिया, और जन्नत इतनी सस्ती हो गई है, खुदा की कसम मैं क्या बताऊँ, कहाँ खड़ा है मुसलमान, मेरी तो समझ में बात नहीं आती। इतनी सस्ती हो गई जन्नत कि कोई पीर साहब दुआ कर दे तो जन्नत में चला जाए, किसी मौलाना साहब का दामन पकड़ लो जन्नत में चले जाओ। ऐसी ऐसी जन्नत बांटी जा रही है, इतनी सस्ती जन्नत। रसूल पाक की जन्नत तो इतनी सस्ती नहीं है। रसूल पाक की जन्नत के लिए तो हुसैन बनना पड़ेगा, तब दरवाज़ा खुलेगा। रसूल पाक की जन्नत के लिए गरीब नवाज का मजहर बनना पड़ेगा, तब दरवाज़ा खुलेगा। रसूल पाक की जन्नत के लिए मखदूम समनानी की राह का राही बनना पड़ेगा, तब दरवाज़ा खुलेगा। मखदूम समनानी आप अपना घर मस्जिद के लिए छोड़कर नहीं आते। ख्वाजा साहब अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान की मस्जिद के लिए आ गए थे। हम लोग अपना घर छोड़ के मस्जिद के लिए नहीं आते। मखदूम समनानी समनान छोड़ के हिंदुस्तान आ गए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ज़रा कंपैरिजन कर लीजिए और हालात को देख लीजिए। इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, अपने ही नुकसान तक बात नहीं है। आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपकी औलाद भी नमाज नहीं पढ़ेगी,
اس کے بعد پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی کوئی دھیان اور کوئی خیال نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے لیے مجھے بتائیے کہ آپ کی دیوار تو کتنی بری طرح سے کھسکائی جا رہی ہے، آپ کے عقیدے پہ تو کتنا زیادہ شبخون مارا جا رہا ہے، آپ کے دامن توحید، آپ کے عقیدہ توحید پہ تو کاری ضرب لگائی جا رہی ہے، آپ کے دلوں سے تو روح محمدی نکالی جا رہی ہے۔ ایک طرف لوگ نکال رہے ہیں اور دوسری طرف آپ خود نکالنے کے مجرم بنے ہوئے ہیں، یعنی دونوں طرف سے کام ہو رہا ہے۔ خارجی طور سے بھی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہ رہیں، اور داخلی طور پر بھی اسلام جو آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ڈیمانڈ ہماری قوم پوری کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ ورنہ اسی قوم سے ہم پوچھ لیں کہ جمعہ کی نماز آپ نے کیا سمجھ کے پڑھا ہے، جمعہ کے روز آپ نے کیا سمجھ کر کے مسجد کو بھر دیا ہے؟ بڑا سمپل سا سوال ہے، اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ آپ سے میں پوچھوں کہ جمعہ کے دن آپ جو جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور مسجدوں کو پر کر دیتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کس نے آپ پہ زور دے دیا؟ کس نے آپ کی گردن دبا دیا؟ تو آپ کہیں گے نہیں صاحب، ہماری گردن کسی نے نہیں دبائی، یہ اللہ کا فرض تھا جو ہم پر فرض ہے، یہ اللہ کا حق تھا جو ہم پر فرض ہے، ہم اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، یہ اللہ و رسول کا حکم تھا جس کی تعمیل کے لیے ہم جمعہ کی نماز کے لیے گئے ہیں۔ خدا کی قسم آپ کا جواب بالکل صحیح ہے کہ جمعہ کی نماز آپ اللہ کے حکم کی بنیاد پہ پڑھ رہے ہیں، پیغام رسالت کی بنیاد پہ پڑھ رہے ہیں، مگر میرے مسلمان بھائیوں، میرے پیارے پیارے دینی بھائیوں، مجھے یہ بتا دو کہ جمعہ کی نماز تو اللہ کا حکم تھا، جمعہ کی نماز تو پیغام رسالت تھا، اور آپ نے اس پیغام کی تعمیل کر دیا۔ یہ 7 دن کی جو نمازیں آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ کس کے حکم کی تعمیل آپ کر رہے ہیں؟ یہ کس کے فرمان کی تعمیل آپ کر رہے ہیں؟ ایسے ہی لوگوں سے قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی غلامی سے باہر آ جاؤ، شیطان کی غلامی مت کرو۔ اس کا مطلب صاف اور سیدھا ہو گیا کہ جو لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں وہ ہفتے میں ایک وقت اللہ کی غلامی کرتے ہیں، اور جو لوگ 7 دن کنٹینیو نمازیں چھوڑتے ہیں وہ 7 دن تک مسلسل شیطان کی غلامی کرتے ہیں، ایک دن رحمان کا کہنا مانتے ہیں اور 7 دن شیطان کا کہنا مانتے ہیں، اور جلسے میں آ کے نعرہ لگاتے ہیں نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن، تو ادھر سے آواز آئی نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن۔ ارے پکڑا کب؟ اور پکڑنے والا اس طرح نعرہ نہیں لگاتا، پکڑنے والے کا تو نماز کا طور طریقہ بتاتا ہے کہ اس نے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑا ہے، اس نے غوث کا دامن نہیں چھوڑا ہے، دین پہ عمل کرنے کا طور طریقہ بتاتا ہے کہ اس نے رسول کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آج حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ آپ کے دین سے آپ کو دور کر دینا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو شیطان کے ایجنٹ یہ کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف خود آپ اپنے ماحول میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اب نماز کی بات آئی ہے، معلوم نہیں کتنے چہرے اتر گئے تو تھے گوہر پوروا سننے کے لیے کہ اعظمی صاحب خوب للکاریں گے، مگر یار وہ تو ہم ہی لوگوں کو للکار رہے تھے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ وہاں آ کر کے حکومت ہند کا تیا پاچا کر دیں گے، انہوں نے تو جلسے میں ہمارا ہی تیا پاچا کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ گئے تھے مگر مزہ نہیں آیا۔ آپ مزہ لینے یہاں آئے۔ غالب اپنی قبر میں اپنا سینہ ٹھوکتا ہوگا کہ میں لفظ مزہ چھوڑ کے گیا تھا اور میرے وارثین نے مزہ کو مزہ میں تبدیل کر دیا۔ میرے عزیزو غور کرو، میں آپ کو تانا نہیں دیتا، میں صرف پریشان یہ ہوں کہ آج ہماری ملت میں مولانا ہماری کشتی طوفان میں نہیں ہے۔ جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کشتی طوفان میں ہے، غلط سمجھتے ہیں۔ کہیں سے مسلمانوں کی کشتی طوفان میں نہیں۔ طوفان میں اگر ہوتی تو غنیمت تھا۔ ہیں ایسے تیراک جو طوفان سے کشتی نکال لائے، ہیں ایسے بہادر جو طوفان کا مقابلہ کر لیں۔ طوفان میں کشتی ہوتی تو پریشانی نہیں تھی، پریشانی تو یہ ہے کہ کشتی میں طوفان ہے۔ کیا کہنے ہیں بہت خوب حضرت، بہت خوب، حقیقت ہے یہی۔ کشتی میں طوفان، اور جب کشتی ہی میں طوفان بیٹھ گیا تو ساحل کی تمنا کرنا خواب خرگوش والی بات ہی نہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، حالات کا خوب جائزہ آپ لے لیجئے۔ ایک طرف کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے مدرسوں پہ قدغن و پابندی،
آپ کے مدرسوں کی جانچ پڑتال، آپ کی مسجدوں کی جانچ پڑتال. ایسا لگتا ہے آپ نمبر 2 کے شہری ہیں اس ملک میں، اور بنا دیے گئے. آپ کے لیے زندگی کا ہر راستہ بند کیا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں یہ جو ووٹ دیتے ہوئے آپ سینہ تان کے چلتے ہیں، خیر اللہ کا کرم ہے آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا 26 انچ کا سینہ ہے، 56 انچ کا سینہ ہے. یہ اس جھوٹ سے آپ بچے ہوئے. سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ بولتا ہے بھائیوں بہنوں متروں، نریندر مودی کا سینہ 56 انچ کا ہے. سنا ہے کہ نہیں؟ ارے میں نے کہا ارے باپ رے باپ، دارا سنگھ میرے ساتھ تھے پارلیمنٹ میں، رستم ہند کہلاتے تھے، ان کا بھی سینہ 56 انچ کا نہیں تھا. کیا بات بھائی، میں نے تو دنیا میں سید صاحب کسی بھی انسان کا سینہ 56 انچ کا نہ پڑھا نہ لکھا نہ سنا. ہاں گائے کا ہے، بھینس کا ہے، بکرے کا ہے، گدھے کا ہے، بکرے کا بھی نہیں. کسی انسان کا تو میں نے 56 انچ کا نہیں سنا. تو اب یہ 56 انچ کا سینہ لے کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کہاں آپ کو تباہ کیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ گاؤں گاؤں میں ووٹ کیسے مانگا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ کہاں پہنچا دیا گیا؟ ہر گاؤں میں RSS کے 6 لاکھ تو پیڈ ورکر. ہر گاؤں میں الیکشن کے وقت وہ 2 کتاب لے کے جاتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس. 2 کتابیں، ایک کا نام ہے گیتا اور ایک کا نام ہے قرآن. اور وہاں لے جا کے ان سے کہتے ہیں گیتا کو ووٹ دو گے کہ قرآن کو ووٹ دو گے؟ آپ EVM مشین کا رونا رو رہے ہیں. آپ کو کوئی خبر بھی ہے؟ حالات جب اس طرح کے بنے ہیں تو یہ سب ہو کس لیے رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کو غلام بنانے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہندوستان سے نکال دیے جائیں گے، نہ، آپ رہیں گے اسی ہندوستان میں. ایسا نہیں کہ آپ کا نام مسلمان نام ہٹا دیا جائے گا، نہ، وہ بھی رہے گا. آپ کی داڑھی بھی رہے گی، آپ کی ٹوپی بھی رہے گی، آپ کی مسجد بھی رہے گی. مگر اپنے دین کا کام آپ سہم سہم کر کریں گے، ڈر ڈر کر کے کریں گے، دوسروں کی مہربانی پر کریں گے، دوسروں سے مدد مانگ مانگ کر کے کریں گے. آپ کی ڈیموکریسی ختم، آپ کی جمہوریت ختم، آپ کی آزادی ختم، آپ کی سوتنترتا ختم. یہ تباہی اس وقت تک آپ کے لیے جاری رہے گی جب تک. اب تو کھلم کھلا میں ابھی آ رہا ہوں کرناٹکا سے. میں کل دن میں آخری پروگرام میں تھا خواجہ بندہ نواز کے سدراج رحمت اللہ علیہ کے شہر میں، گلبرگہ میں. رات میں حیدرآباد میں تھا، دن میں آپ کے پاس آیا. جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہاں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. تو تیاری اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس ملک کا سنویدھان، اس ملک کا قانون ہمیشہ کے لیے بدل دیا جائے اور ایک نظریاتی کام، ایک نظریاتی تہذیب کو اس ملک میں رکھا جائے. آنے والے دنوں کے پروگرامات اور چارٹ یہ ہیں کہ آپ مسلمان تو کہلائیں گے مگر آپ سے یہ بھی کہلایا جائے گا کہ آپ یہ بولو کہ میں محمدی ہندو ہوں. آپ صرف اپنے کو مسلمان نہیں کہو، آپ بولو کہ میں محمدی ہندو ہوں. یہ بات مجھ سے بہت پہلے ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی صاحب نے پارلیمنٹ میں کہی تھی. ان کا اعظمی صاحب ہر ہندوستان کا آدمی ہندو ہے. ہندو کوئی دھرم نہیں، کوئی مذہب نہیں. آپ لوگ بھی ہندو ہیں، آپ لوگ محمدی ہندو ہیں. دیکھیے کس طرح کی اصطلاحات قائم کی جا رہی ہیں. آپ لوگ محمدی ہندو ہیں. میں نے کہا پنڈت جی میں اپنے نبی کے قربان کہ میرے آقا نے تصویر کشی کو ناجائز کہہ دیا تھا. اگر تصویر کشی کی عام اجازت ہوتی نا تو ہندوستان میں سب سے بڑا مندر آپ ہمارے پیغمبر کا بنواتے اور سب سے بڑی مورت ان کی اس میں قائم کرتے اور اس مندر کے پجاری بھی آپ بنتے. اس لیے کہ آپ کی تاریخ بتاتی ہے
کہ پہلے تو آپ بودھسٹوں سے لڑے اور قتل و خون غارت گری کی ایک تاریخ آپ نے رقم کی، اور جب آپ نے دیکھا کہ بودھسٹ آپ پر غالب آ گئے تو پھر اسی بودھ دھرم کا آپ نے مندر بھی بنا دیا، اور جس بودھ نے مورتی کا کنسپٹ نہیں دیا تھا، آج بودھ گیا میں سب سے بڑی مورتی اسی بودھ کی بنا کر کے آپ ہی وہاں بیٹھ کے سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں، آپ ہی وہاں بیٹھ کے مہنت بنے ہوئے ہیں، آپ ہی وہاں بیٹھ کے گدی نشین بنے ہوئے ہیں۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ پہلے کسی قوم کو مٹاتے ہیں، اگر وہ قوم غالب آ گئی تو پھر اس قوم میں اپنے مذہب کی اشتراکیت کے جراثیم ڈال کر اس قوم کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نفرت کے ذریعے اسے مٹایا جاتا ہے، اس کے بعد کسی نہ کسی مقام پر آ کے ایک سمجھوتا کیا جاتا ہے، ایک سیلوشن ہوتا ہے، اور اس سیلوشن میں یہ کہا جاتا ہے اچھا اتنی بات تم ہماری مان لو، اتنی بات ہم تمہاری مان لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج ہی بابری مسجد کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، بابری مسجد کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ہی کی قوم میں سے کچھ ٹڈی دل پیدا ہوئے نا، جو کہہ رہے ہیں بھائی دے دو، اور تعبیریں پیش کی جا رہی ہیں اتنا خون خرابہ ہو گیا، اتنا فلانا ہو گیا، اتنا ٹھکانہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کیا دے دینے کے بعد یہ رک جائے گا؟ نہیں، دے دو ان کو۔ تو آج کہہ رہے ہو بابری مسجد ان کو دے دو، تو ان سے زیادہ تو عیسائی اور یہودی بیت المقدس پہ قابض ہیں، کل کہو گے بیت المقدس ان کو دے دو، اور اس کے بعد کفار و مشرکین کہیں گے کہ ایک زمانے تک 570 برس تک تو ہمارے دھرم کی پوجا کعبے میں ہو رہی تھی، تو پھر کعبہ بھی ان کو دے دو۔ اس طرح سے جو راستے نکالے جا رہے ہیں اور آپ ہی کے اندر ایجنٹ پیدا کیے جا رہے ہیں، آپ ہی کی زبان سے یہ باتیں کہلوائی جا رہی ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور آپ کو آپ کی اپنی جگہ سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ایسے میں پیغام رسالت کیا ہے اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرات، صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا، زبان سے چند بول دیے کلمہ طیبہ کے تو کیا اسلام کا حق ادا ہو گیا؟ کیا اللہ کا حق ادا ہو گیا؟ کیا رسول پاک کا حق ادا ہو گیا؟ کیا پیغام رسالت کا حق ادا ہو گیا؟ چند بول دینے کے بعد آپ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہو، دوسرا برہمن کو بھی اتنا پڑھنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ کسی بھی غیر مسلم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ وہ ہمارے ایک سیکولر ساتھی ہیں پرمود کرشنن، روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تقریر کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ سے کسی نے زبردستی نہیں پڑھوایا تھا، اور صرف اتنا پڑھنے پہ اگر دعوے داری ہے جنت کی، اتنا پڑھنے پر اگر آپ کو کوئی گھمنڈ ہو گیا ہے تو سن لیجئے، آپ کو آج کوئی نیا پہلا گھمنڈ نہیں ہوا ہے، دور رسالت میں بھی یہ گھمنڈ کچھ لوگوں کو ہوا تھا، تو نبی کریم کی بارگاہ میں اللہ کا قانون نازل ہوا، کچھ لوگ آئے آ کے حضور کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ غور سے سنیے بات، حضرت کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا یہ بھی فخر کی بات ہے، مگر جو رسول کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں ان کے مسلمان ہونے کا کوئی مطلب ہوا نا؟ وہ لوگ مسلمان ہوئے نبی پاک کے ہاتھ پہ، اور اس کے بعد کیا کہا انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، ایمان لائے۔ جو ہی انہوں نے یہ دعویٰ ٹھوکا، سدرۃ المنتہا کی بلبل باغ رسالت میں چہچہانے لگی۔ اور پڑھیے سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کو، جب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تو ان کے اس کے دعوے کے ساتھ قرآن نے انہیں للکارا، قالت الاعراب آمنا۔ یہ عربی لوگ، یہ جاہل لوگ، یہ بدوی لوگ، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے ہو، تم ابھی صرف اسلام لائے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے قلب میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آیت نے بات صاف کر دی کہ صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، اگر ایمان کا داخلہ آپ اپنے اندر چاہتے ہیں تو اطاعت رسول ضروری ہے، اطاعت رب ضروری ہے۔
اور اطاعت رب سوا شریعت پر عمل کیے بغیر کسی ڈھنگ سے ہو جائے یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کتنی ہو رہی ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو ہمارا دشمن پہچان گیا ہے کہ یہ صرف نام کے دشمن ہے۔ مجھے یاد آتا ہے میں نے کبھی پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ اسی طرح سے مسلمان نعرے لگا رہے تھے، تو گاندھی جی نے مسکرا کے کہا تھا کہ ان کے نعروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ 1000 مرتبہ نعرہ لگاویں، ان کے نعرے میں کوئی دم نہیں، ان کے نعرے سے کوئی انقلاب آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہی نعرہ اگر ابو بکر کی زبان سے سن لو کسی ابو بکر کی تو سمجھ جانا انقلاب آ کے رہے گا، وقت کے کسی عمر کی زبان سے سن لو تو سمجھ جانا کہ انقلاب آ کے رہے گا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے حالات پر نگاہ ڈالیں میرے بھائی، کیا کیا ہو رہا ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ آیا سامنے، ہم پیغام رسالت بھول گئے اور نتیجے میں دشمن نے ہمیں دبا دیا۔ دوا کھانا بھول جاؤ، پرہیز کرنا بھول جاؤ تو بیماری تو دبا ہی لے گی۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ یوگی، ڈھونگی، مودی، موزی، یہ سب بیماریاں ہیں، یہ کفر و شرک کی بیماریاں ہیں۔ تو ایمان کی حفاظت اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کو دوا بھی کھانی پڑے گی اور پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ دوا کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ رسول کھلائیں گے وہ کھانا ہوگا، اور جس سے اللہ رسول روکیں گے لاکھ آپ کو اچھا لگے نہیں کھانا ہوگا۔ یہ تو ہوا پرہیز آپ کا۔ تو آپ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، 3 طلاق والا مسئلہ آیا، جانتے ہیں آپ کتنی آفت ہوئی۔ لوک سبھا میں 3 طلاق کا بل پاس کر دیا گیا، راج سبھا میں ابھی پھانسی کے پھندے پہ مولانا لٹکا ہوا ہے، مگر راج سبھا میں بھی اب وہ اکثریت کی بنیاد پہ سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کر لیا؟ ہم لوگ تو بہت چیخے چلائے، کچھ ہوا نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ دوا کیوں لیا آپ کو انہوں نے؟ اس لیے دوا لیا کہ مرض کی دوا آپ نے نہیں کی، آپ پیغام رسالت بھول گئے۔ نکاح آپ نے کیا تو نکاح کا مسئلہ سمجھے بغیر کیا، نکاح کی شرائط کو سمجھے بغیر کیا، نکاح کے فلسفے کو سمجھے بغیر کیا، اور طلاق آپ نے دیا تو طلاق کی شرائط کو سمجھے بغیر دیا، طلاق کے فلسفے کو سمجھے بغیر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ و رسول کا پیغام، پیغام الہی، پیغام رسالت تو یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے۔ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن عمل کے لیے ہے۔ کوئی بھی کتاب پڑھی جاتی ہے تو آدمی اس کتاب سے فائدہ کب اٹھاتا ہے؟ جب اس کتاب کی زبان کو سمجھے، کتاب کیا کہہ رہی ہے اس بات کو سمجھے۔ اگر اس بات کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور صرف کتاب پڑھ رہا ہے تو کتاب پڑھنے سے کیا کتاب کی وہ ڈیمانڈ پوری کر سکے گا جو بات کتاب کہہ رہی ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، اچھی بات ہے، اس کا ثواب ضرور ملے گا، مگر کیا قرآن سمجھا بھی جا رہا ہے؟ یہ 6666 آیتیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا لیکچر ہے نا۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے نماز اور ایک ہے قرآن۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے بات کرتا ہے۔ تو آپ کیا اللہ سے بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم آپ کو، اللہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے وہ بھی نہیں آپ کو معلوم۔ لچھے دار تقریر سن کے مزہ آیا کہ نہیں آیا یہ معلوم آپ کو۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے حالات کیسے سدھریں گے، کیسے بنیں گے؟ شادی بیاہ، مسلم سماج ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک تو آپ آزاد تھے، جو چاہیں کریں، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد یہ آپ کی طبیعت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک آپ باغی تھے، بغاوت کر رہے تھے آپ، مگر اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ باغی نہیں ہیں، وفادار ہیں۔ تو کلمہ جب تک نہیں پڑھا تھا، جب تک جو جی میں آیا کیا آپ نے۔ کوئی آدمی مودی سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو، میں کیوں زور دے رہا ہوں آپ پر کہ آپ نماز پڑھو؟ یوگی سے کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھ، ابھی رمضان کا روزہ آ رہا ہے، کسی مشرک سے کہیے گا کہ روزہ رکھ، یہ بات کہیں کس سے جاتی ہے؟ یہ پیغام رسالت مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ کو
کو کیا کسی نے زبردستی مسلمان بنایا؟ ایک آدمی کو اگر کسی نے زبردستی مسلمان بنایا ہو تو کھڑے ہو کے آواز دے دے کہ ہم سے زبردستی کی گئی۔ اسلام تو اس زبردستی کا مخالف ہے۔ قرآن کا قانون ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی پہ کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ آئے تھے ابو سفیان، فتح مکہ کا نظارہ دیکھا تو سہم گئے۔ حضرت عباس سے، حضور کے چچا سے کہنے لگے تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اندھے آنکھ کھول، حقیقت کی آنکھ لے، یہ بادشاہ کے جلوے نہیں ہیں، یہ شہنشاہ نبوت کے جلوے ہیں، یہ ماہتاب رسالت کے جلوے ہیں۔ آئے، اور آنے کے بعد حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان بلا شرط آیا ہے، تلوار نکال لیا انہوں نے، کہا یہ بلا شرط آیا ہے، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ جلدی سے حضرت عباس نے اپنی سواری پہ بٹھالا اور حضور کی بارگاہ میں لے گئے کہ حضور میں نے پناہ دی، عمر اس کی گردن مارنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کوئی گردن ان کی نہیں ماری جائے گی، بٹھا لو۔ حضرت عباس نے کہا اسلام قبول کر لے، اسی میں بھلائی ہے، دیکھ مکہ فتح ہونے جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں نے تم پہ اسلام پیش کیا ہے مگر زبردستی نہیں۔ ابو سفیان ہم تمہیں حفاظت کے ساتھ تمہارے لوگوں میں اپنے فوجیوں کی کارکردگی کے ساتھ واپس کر رہے ہیں، جاؤ۔ خوب سوچو اور سمجھو، ہمارا دین زبردستی قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تم ہمارا کوئی فائدہ نہیں کرنے جا رہے ہو، نقصان کرو گے اپنا نہ قبول کر کے، فائدہ کرو گے اپنا قبول کر کے۔ اور سرکار نے بیک ٹو پویلین کر دیا تھا۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے کہا ہے آپ سے زبردستی کی مسلمان ہو جائیے؟ ایمانداری سے بولیے، پیغام رسالت کو آپ نے مجبوراً قبول کیا ہے یا مسروراً؟ تو جب مسروراً قبول کیا ہے تو پھر کام بھی تو دوسرا ہونا چاہیے نا، وہی نہ ہونا چاہیے جو پیغام رسالت ہے۔ ایک مثال دے دوں، آپ کے علاقے کے بچے فوج میں ہیں، میں جانتا ہوں، آپ کے علاقے کے لوگ پولیس میں بھی ہیں، یہ بھی جانتا ہوں، آپ کے علاقے کے بہت سارے لوگ، میرے ماموں لیفٹیننٹ کرنل تھے 15 راجپوت ریجمنٹ کے، اس میں سلطان پور کے بہت سارے لوگ ان کے ہاں تھے، کوئی نائک تھا، کوئی صوبیدار تھا، کوئی صوبیدار میجر تھا وغیرہ ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا بچہ جو فوج میں گیا اس کو ڈھکیل کے بھیجا گیا؟ دروگا جی آئے گردن پکڑ کے لے گئے کہ فوج میں جانا پڑے گا؟ آپ کا بچہ جو پولیس میں گیا کسی نے زبردستی پکڑ کے ڈھکیلا اس کو کہ تم کو پولیس میں جانا ہی پڑے گا ورنہ پھانسی لگا دیں گے؟ آپ اپنی مرضی سے گئے، اپنی راضی خوشی گئے۔ جب تک فوج میں نہیں گئے تھے آپ کو وردی پہنا کے کسی نے کشمیر کے بارڈر پہ بھیجا تھا؟ جب تک آپ پولیس میں نہیں گئے تھے راتوں کو پہرا دینے کے لیے تھانے پہ کسی نے کھڑا کیا تھا آپ کو؟ جب تک آپ نے وردی نہیں پہنا تھا آپ کو کوئی ڈیوٹی نہیں دی گئی تھی۔ وردی پہننے کے بعد اب کہیے کہ ہم کشمیر کے بارڈر پہ دشمن سے لڑنے نہیں جائیں گے، وردی پہننے کے بعد اب کہیے کہ ہم تھانے پہ ڈیوٹی نہیں کریں گے، تو آپ کو سزا دی جائے گی، آپ کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، آپ کو جیل کے حوالے کیا جائے گا، آپ کی زندگی اجیرن بنا دی جائے گی کہ کیوں وردی کو کیوں تم داغدار کر رہے ہو، اس لیے تم سزا کے مستحق ہو۔ مسلمانوں، جب تک تم نے اسلام کی وردی نہیں پہنا تھا، جب تک تم نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، تم سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، مگر اسلام کی وردی پہننے والوں سے تو پیغمبر اسلام کا پیغام اور پیغام رسالت یہی تھا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، نمازوں کو قائم کرنا،
روزوں کے فرض کو پورا کرنا، مال و استطاعت ہے تو زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادیں ہیں۔ جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب تک آپ کے اوپر نماز بھی فرض نہیں تھی، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کی وردی پہن لینے کے بعد، اب اگر آپ کہیں گے کہ صاحب زبان سے تو آپ نہیں کہتے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، مگر پڑھتے نہیں ہیں، یہ سچائی ہے۔ زبان سے رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں کچھ مسلم ہوٹل دن میں بھی کھلے رہتے ہیں اور ان پر لال پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ لال پردے مسلم میں نے خود دیکھا ہے، ذرا لال پردے مسلم ہوٹلوں پر رمضان کے مہینے میں ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ چھپ چھپا کے کھائیں، اور یہ لال پردہ چغلی کرتا ہے ان حرام خور مسلمانوں کی کہ اس پردے کے نیچے حرام خور مسلمان روزے کو کھا رہا ہے۔ یہی پردہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حرام خور مسلمان موجود ہے، کوئی روزہ توڑ مسلمان موجود ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وردی جب آپ نے پہن لیا تو وردی کو داغدار مت کیجیے۔ آپ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، کلمے کی دلیل آپ کیسے دیں گے؟ ایمان لائے ہوئے ہیں تو پیغام رسالت یہ کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو پہلا ہی کام، جس وقت بھی تم نے کلمہ پڑھا ہے، یا تو وہ وقت نماز کا ہوگا یا گھنٹہ 2 گھنٹے میں نماز کا وقت آ جائے گا، کسی نہ کسی نماز کا وقت تمہارے کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً آئے گا، اور کلمہ پڑھتے ہی نماز تم پہ فرض ہو جائے گی۔ تم نمازوں کی 5 وقتہ ادائیگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے کہو، اے پروردگار، تیرے رسول کے پیغام کو ہم نے قبول کیا ہے، ہمارے سجدے اس بات کی دلیل ہے۔ اے اللہ، ہم نے تیری وحدانیت پہ سچا عقیدہ رکھا ہے، ہمارے سجدے اس بات کی دلیل ہیں۔ ہم نے رسول پاک کی رسالت کی سچی شہادت دی ہے، ہمارے سجدے اس بات کے گواہ ہیں۔ یہ 5 وقت کے سجدے مسلمانوں تمہارے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، تمہارے اسلام کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اگر تم 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے ہو، پیغام رسالت کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہو، تو آپ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے کیوں ہو؟ رسول پاک سے محبت کا دعویٰ بے نمازیوں کو تو کم سے کم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ سورج کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، آنکھ ہی والا سورج کو دیکھ کر اس کی ابتریت کو سمجھ سکتا ہے۔ بیچارہ جو نابینا ہے اس کے لیے سورج نکلے تو برابر ہے، سورج نہ نکلے تو برابر ہے۔ اسی طرح سے عشق رسالت کی بات بے نمازیوں کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ نبی پاک سے اگر آپ کو عشق ہے تو اللہ کے حبیب نے کروٹ کروٹ آپ کو نعمتیں بخشی ہیں، نبی پاک نے آپ کے لیے مصیبتیں اٹھائی ہیں، رسول پاک نے آپ ہی کی حفاظت کے لیے ہجرت فرمائی ہے، نبی پاک نے آپ ہی کی حفاظت کے لیے میدان بدر میں ایک جنگی سپاہی کی طرح اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے۔ نبی پاک کے 6 دندان مبارک احد کے میدان میں آپ کی یادوں میں ٹوٹے ہیں۔ آج بھی اللہ کا رسول آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، آج بھی اللہ کا رسول اپنی تربت انور میں آپ کے لیے اشک بہاتا ہے، آج بھی رسول اللہ کی زبان یا رب حبلی امتی امتی کے نعروں سے تر ہے۔ اے مسلمانوں، مجھے تم بتاؤ کہ اگر وہ مصطفیٰ اس اسٹیج پہ آ جائیں، وہ مصطفیٰ اگر یہاں اپنا رخ زیبا دکھلانے کا اعلان کر دیں، کون ہے مسلمان جو ان کے رخ زیبا کو دیکھ کر مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ میرا دعویٰ ہے کہ یقیناً آج کا یہ بدکردار مسلمان بھی، بے عمل مسلمان بھی، آج کا جاہل مسلمان بھی اگر اپنے مصطفیٰ کے دیکھنے کی بات آ جائے گی، اپنی جان نچھاور کر دے گا مصطفیٰ کے قدموں پر۔ جب مصطفیٰ کا تم کپڑا دیکھتے ہو تو کس طرح جان نچھاور کرتے ہو، رسول پاک کا جب کوئی پیرہن تمہیں دکھایا جاتا ہے کس طرح اشک ندامت بہاتے ہو۔ مسلمانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس رسول کی آنکھوں کو آپ ٹھنڈک دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے؟ جس نے لمحہ لمحہ آپ کو ٹھنڈک دیا، اس کا پیغام رسالت یہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جس نبی نے لمحہ لمحہ آپ کو ٹھنڈک دیا، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ جو نبی جہنم کو سرد اپنی امت پہ کرنے کے لیے رو رو کے دریا بہا رہا ہو، وہ نبی کہتا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نبی نے آپ کو لمحہ لمحہ ٹھنڈک پہنچائی، وہی نبی حشر میں ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں، وہی مصطفیٰ نشر میں ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں، وہی نبی
قبر میں ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں۔ پھر مجھے اعلیٰ حضرت یاد آئے، فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، نعت اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں قبر میں منکر نکیر کا جلال برستا ہے مسلمانوں، وہیں رسول اللہ کا رحمت بھرا جمال بھی نظر آتا ہے۔ جو نبی ہر جگہ تمہیں ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، کیا تم 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے اپنے اس آقا کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے؟ جب وہ کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھتے رہیے اور مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہیے۔ اس سے بڑا نذرانہ حضور کو پیش کرنے کا کیا ہوگا؟ اس سے بڑا سلوٹ اور سلام مصطفیٰ کو پیش کرنے کا کیا ہوگا؟ مگر ہائے رے قوم، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میں یہ رونا اس لیے رو رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ خدا کے لیے سمجھو کوئی نہیں بچانے والا ہے آپ کو۔ ان مصیبتوں میں اگر بچائے گا تو پیغام رسالت بچائے گا۔ یقین محکم کے ساتھ پیغام رسالت کے لیے عمل پہم کی ضرورت ہے۔ آج ہماری قوم میں عمل کا جذبہ بالکل مفقود ہو گیا ہے۔ طلاق کا معاملہ، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی غور سے سن لیں، ان کے ساتھ بھی مودی کہہ رہا ہے اتیاچار ہو رہا ہے۔ مودی کہہ رہا ہے ہم نے 3 طلاق پہ پابندی لگا کر 2018 میں اپنی مسلم بہنوں کو گفٹ دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ قانون بنا ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ایک بیٹھک، تو آپ کرمنل مانے جائیں گے، مجرم مانے جائیں گے، تعزیرات ہند کے دائرے میں آئیں گے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔